अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बिलावल और आप देख रहे हैं माय हॉन्टेड वाइब। यहाँ हम बात करते हैं रूहानी केसेस, हॉन्टेड प्लेसेस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सब्सक्राइबर शेयर स्टोरीज की। आज की स्टोरीज हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनकी रिक्वेस्ट पर हमने उनका असली नाम और कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हैं। इस स्टोरी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस स्टोरी का जवाब आपको मिल जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मुझे कराची से हमजा नाम के सब्सक्राइबर ने भेजी। हमजा का ताल्लुक सक्कर से है, लेकिन इंसिडेंट उसके साथ कराची में पेश आया। 2023 में उसका एडमिशन कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुआ। यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले हमजा और उनके फादर कराची आए ताकि हमजा के रहने का इंतजाम कर सके। 2 दिन ढूंढने के बाद यूनिवर्सिटी से थोड़े से डिस्टेंस पर उन्हें एक प्राइवेट बॉयज हॉस्टल मिल गया। हॉस्टल पुराना था, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी रहते थे। हमजा और उनके फादर बिना टाइम ज़ाया किए हॉस्टल के रिसेप्शन पर गए और रूम के बारे में मालूमात की। लकीली सिर्फ एक ही रूम खाली था। मैनेजर उन्हें रूम दिखाने के लिए ऊपर ले गया। रूम बिल्कुल नॉर्मल था। एक अलमारी, 2 बेड्स और एक विंडो जो हॉस्टल के पीछे हिस्से की तरफ खुलती थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, इसलिए हमजा के फादर ने ज़्यादा सोचे बगैर वो रूम बुक करवा दिया। थोड़ी ही देर में सारा सामान रूम में शिफ्ट हो गया। जाते वक्त मैनेजर ने हमजा को रोक कर कहा, हमजा, एक बात याद रखना, रात को अगर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश मत करना। हमजा मैनेजर की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बॉस, हॉस्टल में इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, किसी न किसी के चलने की आवाज़ तो आती ही होगी। मैनेजर ने भी मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हाँ, कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं भी। ये कहकर मैनेजर नीचे चला गया। हमजा ने भी उस बात को मजाक में उड़ा दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात सब बिल्कुल नॉर्मल रहा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। नए दोस्त, नई क्लासेस और एक नया माहौल। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात हमजा की आंख एक आवाज से खुल गई। उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज उसके रूम के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। हमजा ने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, तकरीबन 2:30 बज रहे थे और पूरे हॉस्टल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसने सोचा कोई स्टूडेंट्स वॉशरूम जा रहा होगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। हमजा बेड पर सीधा बैठ गया। उसने कुछ सेकंड्स इंतजार किया, फिर हिम्मत करके दरवाजे के नीचे वाले गैप में देखा। कॉरिडोर की लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर किसी के पांव नजर नहीं आ रहे थे। और उसी वक्त हमजा के दिमाग में मैनेजर के कहे हुए वो अल्फाज घूमने लगे। हमजा कुछ लम्हों तक बिल्कुल बेहरकत बैठा रहा। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। नॉक की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन की रोशनी में दोबारा टाइम देखा। 2:30 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिमाग में एक नया सवाल आया। अगर यह मजाक था तो दरवाजे के नीचे किसी के पाँव नजर क्यों नहीं आए? ये सोचते ही उसके जिस्म में एक ठंडक सी लहर दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत की और धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। न कोई स्टूडेंट, न किसी के कदम की आवाज। हर तरफ सिर्फ गहरी खामोशी। हमजा ने फौरन दरवाजा बंद किया और उस रात वो ठीक से सो ना सका। अगली सुबह हमजा के दिमाग में रात का इंसिडेंट घूम रहा था। उसने खुद को तसल्ली दी, कुछ भी हुआ शायद मेरा वहम था। ये सोचकर वो रेडी हुआ और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरा। लेक्चर खत्म होने के बाद क्लास का एक फ्रेंड उसके पास आकर बैठ गया। दोनों बातें करते करते हॉस्टल की बात तक पहुंच गए। वैसे तुम रहते कहाँ हो? हमजा ने हॉस्टल का नाम बताया। नाम सुनते ही उस लड़के के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। हमजा ने फौरन पूछा, क्या हुआ? वो 2-3 सेकंड तक खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं, कुछ नहीं, और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसकी वो खामोशी हमजा के दिमाग में पूरा दिन घूमती रही। उसी रात हमजा अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रहा था। पूरे रूम में सिर्फ उसके टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी। नोट्स पढ़ते पढ़ते उसकी नजर टेबल के सामने लगे मिरर पर पड़ी, जिससे विंडो नजर आ रही थी। एक पल के लिए हमजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विंडो से उसे देख रहा हो। हमजा फौरन पलटा, लेकिन वहां कोई ना था। वो फौरन उठकर विंडो के पास गया। बाहर देखा, नीचे हॉस्टल की कोर्टयार्ड बिल्कुल सुनसान था।
نہ کوئی اسٹوڈنٹ، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ، نہ کوئی انسان۔ اس نے دوبارہ مرر کی طرف دیکھا، لیکن اس بار وہاں صرف اس کا اپنا عکس تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں خود سے بولا، لگتا ہے سیمسٹری کا سٹریس دماغ پہ چڑھ گیا۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن اس رات اسے نیند ہی نہیں آئی۔ اس کے دماغ میں بار بار دونوں انسیڈنٹس گھومتے رہے، دروازے کے باہر ہونے والی ناکنگ اور مرر میں نظر آنے والا وہ احساس۔ اگلی شام یونیورسٹی سے واپس آتے ہی مینیجر نے اسے ریسیپشن پر روک دیا۔ حمزہ، آج رات سے تم روم میں اکیلے نہیں رہو گے۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، مطلب؟ مینیجر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک نیا اسٹوڈنٹ آج تمہارے روم میں شفٹ ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کر مینیجر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حمزہ کو اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس روم میں آنے والا وہ اسٹوڈنٹ صرف اس کے روم کا پارٹنر نہیں، بلکہ اس ہاسٹل کے ایک ایسے راز سے واقف تھا جو حمزہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ حمزہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر ایک لڑکا اپنا سوٹ کیس کھول کر سامان سیٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھتے ہی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، میرا نام ایان ہے۔ وعلیکم السلام، میں حمزہ۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ ایان نے بتایا کہ اس کا بھی ایڈمیشن اسی یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے پاس سارے ہاسٹل فل تھے، کافی ڈھونڈنے کے بعد بس اسی روم میں جگہ ملی۔ دونوں ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ حمزہ نے ایان کے سامان سیٹ کرنے میں اس کی مدد کی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ ایان نے اپنا بیگ بیڈ کے پاس رکھا، اس کی نظر روم میں ادھر ادھر گھومی۔ کسی اور کا بھی سامان یہاں پہ تھا پہلے؟ حمزہ نے حیرانی سے کہا، نہیں۔ کیوں؟ ایان نے فوراً بات بدل دی، نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ شام کو دونوں ہاسٹل کے باہر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر ڈنر کرنے چلے گئے۔ باتوں باتوں میں یونیورسٹی، اسائنمنٹ، ٹیچر اور اس ہاسٹل کی باتیں شروع ہو گئی۔ ایان ہنس کر بولا، ہاسٹل تو کافی پرانا ہے، لیکن چل جائے گا۔ حمزہ کچھ سیکنڈز خاموش رہا، پھر ایان کو پچھلی 2 راتوں میں ہونے والے ہر واقعے کے بارے میں بتایا۔ کوریڈور میں سنائی دینے والے فٹ سٹیپس، دروازے پر ہونے والی ناکنگ اور مرر میں محسوس ہونے والے اس عجیب سے احساس کے بارے میں۔ ایان مسکرا دیا، یار، پرانی بلڈنگ میں آوازیں آتی رہتی ہیں، اور جب دماغ پہلے سے ہی کسی بات میں الجھا ہو تو ہر چھوٹی چیز بھی عجیب لگنے لگتی ہے۔ حمزہ نے بھی سر ہلا دیا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ڈنر ختم ہوا، دونوں واپس ہاسٹل کی طرف چل دیے۔ کوریڈور میں پہنچتے ہی ایان اچانک رک گیا۔ اس نے دھیرے سے کوریڈور کی دوسری سیڑھی کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، پچھلے 2 دن سے مجھے بھی بار بار یہی احساس ہو رہا ہے۔ دونوں روم میں جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ روم کی لائٹ بند تھی، صرف ونڈو سے آنے والی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ ابھی ٹھیک سے سویا نہیں تھا کہ اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی، جیسے کوئی کوریڈور میں دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ اس بار حمزہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے سامنے والے بیڈ کی طرف دیکھا، ایان بھی اٹھ کر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ ایان نے دھیمی آواز میں پوچھا، حمزہ، کیا یہ وہی آواز ہے جس کا ڈنر پر ذکر کر رہے تھے؟ حمزہ نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آواز دھیرے دھیرے ان کے روم کے باہر آ کر رک گئی۔ دونوں بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور پھر دروازے کے بالکل باہر سے 3 بار زور سے نوک ہوا۔ دروازے کے باہر سے ہونے والی نوکنگ کے بعد پورے روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حمزہ اور ایان دونوں بیڈ پر سیدھا بیٹھے تھے، دونوں کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بولے۔ تقریباً 20 سیکنڈ گزر گئے، لیکن باہر سے دوبارہ کوئی آواز نہیں آئی۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، لگتا ہے جو بھی تھا چلا گیا، یا پھر ابھی باہر کھڑا ہے۔ یہ سن کر دونوں کچھ لمحوں کے لیے پھر خاموش ہو گئے۔ آخر حمزہ نے ہمت کی، دھیرے سے دروازے کے قریب گیا اور ایک جھٹکے میں دروازہ کھول دیا۔ باہر کوریڈور میں بالکل سناٹا تھا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ، نہ وہ آواز، صرف کوریڈور کی ایک ٹیوب لائٹ جو بار بار ہلکی سی فلکر کر رہی تھی۔ دونوں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چلو اندر، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ دونوں واپس روم میں آ گئے۔ روم میں واپس آ کر ایان نے دروازہ لاک کر دیا۔ پھر دونوں نے سکون کی سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اچانک ٹیبل پر رکھی حمزہ کی بک ٹیبل سے نیچے گر گئی۔ دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ حمزہ نے فوراً کتاب اٹھائی۔ کیا تم نے اسے ایج پر رکھا تھا؟ ایان نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں، میں نے نہیں رکھا۔ حمزہ نے کتاب دوبارہ اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دی۔
دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ ابھی تقریباً آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ دونوں نے سونے کی کوشش کی۔ حمزہ کی آنکھ لگ ہی رہی تھی کہ اسے احساس ہوا جیسے اس کے بیڈ کے فٹ سائڈ پر کوئی دھیرے سے بیٹھ گیا ہو۔ بیڈ ہلکا سا نیچے دبا، حمزہ کی آنکھیں فوراً کھل گئیں، کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً ایان کی طرف دیکھا، ایان بھی جاگ رہا تھا، اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم سوئے نہیں؟ ایان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ مجھے ابھی ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان کے بالکل قریب آ کر سانس لی ہو۔ روم میں پھر سے خوف کا ماحول بن گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات بالکل نہیں سوئیں گے۔ حمزہ نے موبائل نکالا، ٹائم دیکھا، تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اسی دوران روم کی لائٹ 1 سیکنڈ کے لیے فلکر ہوئی، پھر دوبارہ نارمل ہو گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ سیلنگ کی طرف دیکھا اور اسی لمحے الماری کا دروازہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کھلنا شروع ہو گیا۔ دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ حمزہ نے ہمت کر کے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور دھیرے دھیرے الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ بس 2 قدم ہی چلا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی فلیش لائٹ بند ہو گئی۔ پورا روم دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایان زور سے چلایا، حمزہ! ایان کی چینخ سنتے ہی حمزہ نے فوراً موبائل زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ 2 یا 3 سیکنڈ بعد فلیش لائٹ دوبارہ آن ہو گئی۔ دونوں نے فوراً الماری کے اندر روشنی ماری۔ الماری بالکل خالی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نشان، نہ کوئی ایسی چیز جو الماری کے اپنے آپ کھلنے کی وجہ بن سکتی ہو۔ حمزہ نے دھیرے سے الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ دونوں کچھ لمحوں تک بالکل خاموش کھڑے رہے۔ اس رات نہ حمزہ سو سکا نہ ایان۔ دونوں بیڈ پر بیٹھے صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے، کبھی دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی الماری کی طرف۔ ہر چھوٹی سی آواز پر دونوں گھبرا کر اٹھ جاتے۔ فجر کا وقت ہوا تو حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، بس اب آن نہیں۔ ایان نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ صبح یونیورسٹی میں دونوں بالکل نارمل نہیں تھے۔ لیکچر چل رہا تھا، لیکن حمزہ کا دھیان بار بار پچھلی رات کی طرف چلا جاتا۔ ایان بھی پہلے جیسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی حمزہ نے ایان سے پوچھا، آج رات بھی واپس وہیں جانے کا ارادہ ہے؟ ایان کچھ سیکنڈ چپ رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، سچ کہوں میری ہمت نہیں وہاں جانے کی۔ حمزہ نے فوراً موبائل نکالا اور اپنے فادر کو کال کر دی، ابو اگر ہو سکے تو آج ہی کراچی آ جائیں۔ اس کے فادر نے فوراً پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ حمزہ نے صرف اتنا کہا، فون پر بتانا مشکل ہے، بس آپ آ جائیں۔ اس کی آواز میں ڈر اتنا صاف تھا، اس کے فادر نے مزید کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ شام تک حمزہ کے فادر ہاسٹل پہنچ گئے۔ روم میں بیٹھ کر حمزہ اور ایان نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتا دی۔ سب حادثات سننے کے بعد حمزہ کے فادر نے کہا، ہم آج ہی ہاسٹل چھوڑ دیں گے۔ حمزہ اور ایان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے دونوں اسی بات کا انتظار کر رہے ہوں۔ روم سے باہر نکلے اور اسی وقت روم کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی اصل وجہ انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ دونوں سیدھا ریسپشن پر گئے۔ مینیجر اب بھی کاؤنٹر کے پیچھے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ کے فادر نے جاتے ہی غصے میں کہا، ہم روم چھوڑ رہے ہیں۔ مینیجر نے حیرانی سے پوچھا، اتنی جلدی؟ اس پر حمزہ نے مینیجر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس روم میں کوئی مسئلہ ہے۔ مینیجر کچھ لمحوں تک بالکل خاموش رہا اور پھر اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ہاسٹل کے باہر تینوں مینیجر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مینیجر نے گہری سانس لی، میں نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن شاید اب بتانا ضروری ہے۔ کچھ سال پہلے اس روم میں رہنے والے ایک اسٹوڈنٹ کی مسٹیریس طریقے سے ڈیتھ ہوئی تھی، ایک ایسی ڈیتھ جس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ حمزہ اور ایان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے بات جاری رکھی، پولیس بھی آئی اور انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ اس کے بعد کئی اسٹوڈنٹس نے اس روم کی شکایت کی، کسی کو فٹ اسٹیپ سنائی دیے، کسی کو ناکنگ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں رات کے وقت روم میں کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹس 1 ہفتے سے زیادہ روم میں نہیں رک سکا۔ حمزہ کے فادر نے مینیجر کی طرف غصے سے دیکھا، اگر آپ کو یہ سب پہلے پتا تھا تو پھر آپ نے وہ روم حمزہ کو دیا ہی کیوں؟ مینیجر نے اپنی نظریں جھکا لی،
کیونکہ ہر بار مجھے لگتا تھا کہ شاید اس بار کچھ نہ ہو۔ یہ سن کر حمزہ کے فادر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا چلو۔ دونوں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور ہاسٹل سے نکل گئے۔ یہاں حمزہ نے ایک بات شیئر کی، بھائی اس رات جو ہوا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب میں آپ سے وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں حمزہ اور ایان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا واقعی اس روم میں کوئی چیز موجود تھی جسے آج تک کوئی سمجھ نہ سکا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ہوں بلاول اور ملتا ہوں آپ سے اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔